आप सुनना शुरू कर चुके हैं अमेरिकी मुसन्निफ स्टीफन फिलिप कॉन की पाकिस्तान के हवाले से लिखी गई एक ज़बरदस्त किताब द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जो मुतालिया या मुगालता पाकिस्तान से हटकर पाकिस्तान की काफ़ी हद तक असल तारीख बयान करती है। अब इस किताब का अगला पार्ट हाजिर है। फ़ौज की अगली नस्ल। वो अफसरान जो आने वाले कई सालों में आला स्टाफ और कमांड पोजीशनों पर फायज होंगे, मुआशरे के बारे में एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते हैं। उनमें से बहुत से लोग मुस्तविद तबके से आते हैं और फ़ौज में सिर्फ अपने म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए शामिल हुए। मुआवजना करना आसान नहीं, लेकिन समाजी तौर पर वो अपने भारतीय फ़ौजी हम मनसबों से मुशाबत रखते हैं। दोनों में से कोई भी फ़ौज आला समाजी हैसियत वाले ख़ानदानों से ज़्यादा अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करती, क्योंकि दोनों को समाजी नकल हरकत के लिए एक ज़रिया समझा जाता है। पाकिस्तान के मामले में फ़ौज को समाजी और सियासी ताकत की तरफ जाने वाला रास्ता भी समझा जाता है, क्योंकि ये दावा करती है कि वो मुल्क की आखिरी मुहाफ़िज़ है, एक ऐसा किरदार जिसका कोई भी भारतीय फ़ौजी अफसर तसव्वुर करने की जुर्रत भी नहीं करेगा। उनमें से कुछ अफसरान ने ज़िया के दौर में इक़्तिदार का मज़ा चखा, दीगर ने हवाई अड्डों से लेकर पाकिस्तान की बिजली की फराहमी तक मुख्तलिफ सीरियल इदारों का इंतज़ाम किया। वो खुद को अपने पेशरुओं से कम खुशहाल समझते हैं, लेकिन खुद को कम अहल नहीं समझते और पेशा वराना तौर पर वो इतने ही काबिल दिखाई देते हैं। ये नस्ल 1970 की दहाई में फ़ौज में शामिल हुई, जब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में बड़ी हलचल थी और वसी तर मुआशरे की तरह उन्होंने अफसरान की पहली नस्ल के नज़रियात को शेयर नहीं किया। अब फ़ौज को सिर्फ एक पेशा समझा जाता है और पाकिस्तानी अशराफिया के सबसे काबिल अरकान बशमूल बेहतरीन सरकारी और निजी कॉलेजों के ग्रेजुएट्स दीगर जगहों का रुख करते हैं, ख़ास तौर पर वो मौके जो उन्हें बैरून मुल्क तलीम या कैरियर की तरफ ले जाते हैं। फिर भी एक उम्दा अफसरान का ग्रोह मौजूद है। इस नस्ल के अफसरान के लिए दस्तयाब मौके इतने वाफर नहीं जितने 20 साल पहले थे। चंद खलीजी फ़ौजों को तरबियती मिशनों के लिए उनकी ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन कायम करने वाले मिशन नायाब इनामात हैं। बहुत से दूसरे ममालिक बशमूल बांग्लादेश इन कामों के लिए फ़ाल तौर पर मुकाबला करते हैं और हसन अस्करी रिजवी के तजिए में फ़ौज को एक मजबूत इनाम और फ़ायदे का निज़ाम बरकरार रखना पड़ेगा ताकि इन्हें खामोश रखा जा सके। रिजवी, जो फ़ौज के करीबी मुबस्सिर हैं, नोट करते हैं कि अवामी और निजी शोबों के दरमियान फ़र्क तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, क्योंकि सीनियर अफसरान सरकारी ट्रांसपोर्ट, अफरादी क़ुव्वत और रेजिमेंटल वसाइल और सहूलियात का गलत इस्तेमाल करते हैं। जूनियर अफसरान के लिए भी यही रवैया अपनाने की ज़्यादा गुंजाइश है और शहरी कवानीन की खिलाफ वर्जी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ये ज़िया और बाद ज़िया की नस्ल सियासी और स्ट्रेटजिक असर रसूख के दाने पर खड़ी है। पिछली नस्लों की तरह जो अफसरान सरफराज होंगे उन्हें मेरिट की बुनियाद पर तरक्की दी जाएगी, लेकिन साथ ही सीनियर अफसरान के ज़रिए कायम करदा गैर रस्मी और लतीफ़ मेयार के मुताबिक भी, जो आम तौर पर अपने जैसे छोटे अफसरान को पसंद करते हैं। बेशतर सूरतों में इंतहा पसंद बशमूल वो लोग जो अपने इस्लामी नज़रियात में खुले हुए हैं आगे नहीं बढ़ पाते और ना ही अफसरान को इश्ताल अंगेज़ी की महारतें हासिल करने का मौका मिलता है। ताहम फ़ौज और सिविलियंस के दरमियान तामुलात दो शोबों में काफ़ी हद तक बड़े हैं, मुख्तलिफ सिविल इदारों के इंतज़ामात में और हमेशा मौजूद लेकिन बढ़ते हुए पर्दे के पीछे सियासतदानों के साथ छेड़छाड़ में, जैसा कि अगले हिस्से में बात की गई है। मुश्किल सवाल ये है कि आया अफसरान की अगली नस्ल ने फ़ौज को एक कारपोरेट इदारा समझा है? अगर कारपोरेट होने का एहसास कमज़ोर हो जाता है तो सिविलियंस के लिए फ़ौज को नज़रियाती, तबकाती या ज़ाती खतूत पर तकसीम करना आसान हो जाएगा। उनसे अफसरान की कोर में नज़रियाती तकसीम का ख़तरा भी बढ़ जाएगा। इस्लाम और फ़ौज। इस्लाम और पाकिस्तानी फ़ौज के तल्लुक़ के बारे में कई आम तौर पर माने जाने वाली तसव्वुरात, जो तकरीबन दकियानूसी ख़यालात बन चुके हैं, बाहर वालों की समझ को धुंधला देते हैं। एक ये है कि पाकिस्तानी सिपाही जंग में मौत और जन्नत का ख्वाब देखते हुए जाता है, या वो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर एक इस्लामी हिकमत अमली अपनाता है। दोनों में से कोई भी बयान मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। हालांकि फ़ौज ने बाज़ औक़ात इस्लाम का नारा लगाया है और दीगर इस्लामी रियासतों के साथ पॉलिसियों को हम आहंग करने की कोशिश की है। फ़ौज सो कॉल्ड इस्लामी नारे भी इस्तेमाल करती है, जैसा कि अल्लाह के नाम पर लड़ना इबादत की आला तरीन किस्म है और जो कोई भी मुसल्लह अफ़वाज में ये काम इबादत की नीयत से करता है उसकी ज़िंदगी एक इबादत है। फ़ौज ने इस्लाम को एक मुहर्रिक क़ुव्वत के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान की जंग के दौरान मुकामी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान ने मगरबी पाकिस्तानी दस्तों से अपने खिताब में इस्लामी मतून से आज़ादाना तौर पर हवाला दिया, उन्हें कुफ़ार के ख़िलाफ़ अजीम मार्कों की याद दिलाई ताकि साबित हो कि मुसलमान क्या कर सकते हैं। उसी वक्त याह्या खान, जो उस वक्त पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ और सदर थे, उन्होंने अपने फ़ौजियों को ये पैगाम देते हुए यकसाया कि मुक्ति बानी यानी कि बांग्लादेश गुरिल्ला तहरीक एक काफिर फ़ौज है और वो यानी कि पाकिस्तानी फ़ौज इस्लाम के सिपाहियों की आला रवायात को बरकरार रख रहे हैं। जैसा कि एक सीनियर अफसर ने याद किया,
ایسے الفاظ جیسا کہ نظریہ پاکستان اور اسلام کی عظمت، جو عام طور پر ایک پیشہ ور سپاہی کی لغت میں نہیں ہوتے، عام استعمال کے الفاظ بن رہے تھے۔ سروس چیف فوجیوں کی بجائے مذہبی پیشواؤں کی طرح لگتے تھے۔ حال ہی میں کچھ سینئر افسران نے پاکستانی سیکیورٹی کی اپنی اسلامی تشریحات میں کھل کر بات کی اور امریکہ، اسرائیل اور یقیناً بھارت پر سخت تنقید کی، یہ دلیل دیتے ہوئے یہ تین ریاستیں مل کر ایک طرح کا اتحاد بناتی ہیں جو سو کالڈ اسلامی پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ تاریخی طور پر پاکستانی فوج نے پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے اسلام کو استعمال کیا، لیکن اسلام یا اسلامی حکمت عملی، فوجی تنظیم یا ذاتی رویے کے اسلامی ماڈل نے فوج کی بنیادی پیشہ ورانہ سمت کو بے دخل نہیں کیا۔ تاہم پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کو ایک اسلامی فوج کی ضرورت ہے۔ اسلامی جڑیں، اسلامک روٹس ان آرمی۔ ایک اسلامی ریاست کی فوج کتنی اسلامی ہونی چاہیے؟ تقسیم سے پہلے واحد اہم مسلم رہنما جنہوں نے ایک اسلامی فوج کے بارے میں بات کی وہ سر محمد اقبال تھے۔ 1930 میں اپنے اہم خطاب میں جو انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ سے کیا، اقبال نے پاکستان کی اسلامی شناخت اور اس کے اسٹریٹجک امکانات پر تفصیل سے بات کی۔ اسلام میں اقبال نے اپنے سامعین کو بتایا، خدا اور کائنات، روح اور مادہ، چرچ اور ریاست ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مغرب کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے اپنے روحانی مسیحی اصولوں سے رابطہ کھو دیا۔ جنوبی ایشیا میں مستقبل کی مسلم ریاست میں یہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا نقطہ نظر بہت مختلف تھا۔ آزادی کے بعد ان کی اور نوزائیدہ پاکستانی فوجی قیادت کی اولین ترجیح ایک بنیادی صلاحیت قائم کرنا تھی، نہ کہ کسی نظریے کا پرچار کرنا۔ قائد اعظم نے قائم شدہ اتھارٹی کے اطاعت کی ضرورت پر زور دیا اور عمومی باتیں کی۔ فوج کو نئے ریاست کے محاذ ہونا تھا اور اسے اسلامی جمہوریت اور اسلامی سماجی انصاف کا تحفظ کرنا تھا۔ برطانوی متاثرہ علاقوں اور نعروں کو بتدریج اسلامی علامتوں سے بدلنے اور تحریک پاکستان کی ایک مختصر تاریخ متعارف کرانے کے علاوہ جناح نے کسی بڑی تبدیلی کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ کافی تھا کہ فوج ایک اسلامی ریاست کی خدمت کرے۔ آخرکار خود انہوں نے پاکستان کی فوج میں غیر مسلم افسران اور سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کی تھی، وہ پاکستان کے آئیڈیل کی خدمت کریں۔ اگر عیسائی اور ہندو اچھے پاکستانی ہو سکتے ہیں تو پھر اس سوال کو زور دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ آزادانہ رویہ زیادہ تر برطانوی نسل کے افسران اور ان لوگوں کے لیے موزوں تھا جو امریکی دور کے دوران پیشہ ورانہ پختگی تک پہنچے تھے۔ تاہم آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ کئی سیاسی اور فوجی ناکامیوں اور پاکستانی معاشرے کے زیادہ قدامت پسند طبقات سے افسران کی بھرتی کے نتیجے میں ایک طویل تحقیق کا آغاز ہوا کہ ایک غالب مسلم اور خود کو اسلامی کہلانے والے ملک میں فوج اور ریاست کے درمیان تعلق کیا ہونا چاہیے۔ افسران نے پوچھنا شروع کیا کہ کون سے بین الاقوامی ماڈل برطانوی یا امریکی سیکولر طریقوں سے زیادہ موزوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستانی فوج اب بھی بہت سے طریقوں سے بھارتی فوج سے مشابہت رکھتی تھی۔ اس لیے دونوں کے درمیان ایک واضح فرق ہونا ضروری تھا۔ پاکستانی فوجی اپنے ملک کو کس طرح اسلامی انداز میں دیکھ سکتے ہیں اور فوج اس اسلامی کردار کی عکاسی یا اس میں کس طرح حصہ ڈال سکتی ہے۔ اس تبدیلی میں کئی سال لگے، لیکن ایک سو کالڈ اسلامی پاکستانی فوج کے حیرت انگیز خدوخال اب واضح ہیں۔ ضیاء کا دور۔ یہ ضیاء اللہ کی تھے جنہوں نے ایک بڑی حد تک سیکولر فوج سے ایک ایسی فوج میں منتقلی کی نگرانی کی جو اب بھی سیکولر تھی لیکن اسلام کی طرف زیادہ توجہ دیتی تھی، اور جس کی سب سے بڑی جدت اسلام کا اندرون و بیرون ملک ایک اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر استعمال تھا۔ پاکستان اسلامی نظریے کی تحقیق کے لیے ایک تجربہ گاہ نہیں ہے، لیکن فوجی افسران کی جماعت واضح طور پر اب زیادہ سو کالڈ اسلامی ہے جتنی کہ وہ 30-40 سال پہلے تھی، اور اسلامی قوتوں اور گروپوں کی زیادہ کھلم کھلا حمایت کرتی ہے۔ 19 ریٹائرڈ جنرلز نے 1991 میں اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے کنونشن میں شرکت کی، اور فوج اور مختلف اسلامی گروہوں کے درمیان مضبوط روابط موجود ہیں، خاص طور پر ریٹائرڈ ISI کے افسران کے درمیان جنہوں نے اپنے سابقہ کلائنٹس میں شمولیت اختیار کی۔ اگر پاکستان تحریک کا مقصد بھارتی مسلمانوں کو پاکستانی بنانا تھا تو ضیاء کا سوال تھا، پاکستانیوں کو اچھے مسلمان کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس مسئلے سے نمٹتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کو اپنے ماڈل میں سے ایک کے طور پر لیا۔ اسرائیل کے عوامی طور پر ناقد ہونے کے باوجود ضیاء نے نجی طور پر استدلال کیا کہ یہ ایمان کی طاقت کی ایک بہترین مثال ہے جو پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بڑھا سکتی ہے اور ایک قوم کی شناخت کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ وہ پختہ یقین رکھتے تھے کہ ایک شخص سیکولر سیاستدان، سپاہی یا اسکالر ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص سچ میں مذہبی ہو وہ بہتر پیشہ ور ہوگا۔
وہ زیادہ پروفیشنل ہوگا۔ اپنے مارشل لا کے دوران ضیاء نے اس یقین کے تحت پاکستان کی اسلامی اصلاحات کو آگے بڑھایا اور مضبوط کیا کہ ایک زیادہ مذہبی ملک ایک بہتر ملک ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے متعارف کردہ اسلامی اصلاحات کو آگے بڑھاتے ہوئے ضیاء نے تبلیغی جماعت کو فوج کے اندر آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت دی، اور وہ پہلے سیاستدان نہ صرف پہلے فوجی سربراہ تھے جنہوں نے ڈرائیو ان میں تبلیغی جماعت کے سالانہ اجتماع میں شرکت کی۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ ایک حکمت عملی اتحاد بھی تیار کیا تاکہ زیادہ سیکولر اور لبرل جماعتوں، خاص طور پر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کو متوازن کیا جا سکے جو ان کی حکومت کی سب سے بڑی مخالف تھی۔ کئی افسران نے ان پالیسیوں کی محض عارضی حمایت کی۔ نجی طور پر ضیاء کے کچھ جونیئر ساتھیوں نے سوچا کیا اسلامائزیشن کو سنجیدگی سے لاگو کیا جا رہا ہے یا اسے محض مذہبی انتہا پسندوں کو پرسکون کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر بھی ضیاء کے ارد گرد کچھ لوگ اسلامائزیشن کو سنجیدگی سے لیتے تھے۔ ضیاء اور ان کے قریبی فوجی مشیروں کا خیال تھا کہ وہ ترقی پسند اور روشن خیال ہیں جب وہ دلیل دیتے تھے کہ سخت اسلامی قوانین جیسے عوامی کوڑے مارنے اور ہاتھ کاٹنے کی اجازت دینا ضروری ہیں، کیونکہ پاکستان ابھی مکمل ترقی یافتہ یا جدید معاشرہ نہیں ہے۔ ان کا مشن جیسا کہ برطانویوں کا تھا، پاکستانی عوام کو تہذیب سکھانا تھا اور انہیں اپنے تعلیم یافتہ اور مہذب معیار تک پہنچانا تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، میجر جنرل عباسی کی ناکام اسلامی بغاوت کے بعد افسران کی جماعت کے کھلم کھلا اسلامی کردار کو کم کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی گئی۔ 1999 کی بغاوت جس سے پرویز مشرف اقتدار میں آئے اسے اسلامی بنیادوں پر جائز نہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ حقیقت میں صدر مشرف شاید فوج کے سب سے زیادہ سیکولر افسران میں ایک ہیں، اور ان کے زیادہ مذہبی ساتھی جیسے لیفٹیننٹ جنرل محمد عزیز خان پیشہ ورانہ رجحانات رکھتے ہیں، اس لیے فوج کو اسلامائز کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پاکستانی فوج کے تقریباً 30 جنرلز اور لیفٹیننٹ جنرلز میں سے عزیز واحد شخص ہیں جنہیں بنیاد پرست کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ تاہم فوج اب بھی اسلامی سیاسی جماعتوں اور انتہا پسند اسلامی گروپوں کو اندرونی اور بین الاقوامی سیاست میں مہرے کے طور پر استعمال کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے، جو کہ یحییٰ نے شروع کیا تھا اور ضیاء نے اسے مکمل کیا۔ اسلام اور فوجی تنظیم۔ پاکستانی فوج کے افسران کا کیا حال ہے؟ کیا ان کی بھرتی، تربیت اور رویے کو اسلام کے ذریعے کسی خاص طریقے سے منظم کیا جاتا ہے؟ اس سوال کا کوئی مختصر جواب نہیں ہے۔ ایک عام پاکستانی افسر ظاہری شکل اور اقدار میں بہت مغربی ہوتا ہے، لیکن وہ مغرب کے اس حصے کو مسترد کرتا ہے جو بگاڑ کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم اسلام ان باخبر کاسموپولیٹن افراد کے لیے مکمل ماڈل فراہم نہیں کرتا۔ ضیاء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر فوج میں اچھی حکومت کام کرتی ہے، قوانین، ضوابط اور روایات کی پاسداری کے ذریعے، تو وسیع تر معاشرہ بھی اسی طرح کی سماجی کنٹرول کی قابل قبولیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ ضیاء اور ان کے ارد گرد موجود افراد کو ان کی زندگی کے آخر تک یہ علم تھا کہ وہ اپنے نظریے پر زیادہ تر مغربی تعلیم یافتہ پاکستانیوں کو قائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن کچھ کے لیے یہ پاکستان میں موجود غیر اسلامی خرابی کی تصدیق تھی اور مزید استقامت کی ضرورت کو ظاہر کرتا تھا۔ افسران کی جماعت کو مجموعی طور پر روایتی یا قرآن کے لفظی مفہوم رکھنے والے کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ افراد ایسے ضرور ہیں، جبکہ باقی شاید زیادہ تر نیک مسلمان ہیں اور عملی بنیادوں پر اپنی پیشہ ورانہ زندگیوں کو اسلام سے ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسا اس وقت کرتے ہیں جب پیشہ ورانہ طور پر یہ موزوں ہوتا ہے۔ اس دوران وہ فوج کے اندر معقول حد تک روایتی مسلمان کے طور پر زندگی گزارتے ہیں۔ ایک درجن افسران جو دوپہر کے آخر میں ایک مہمان کے ساتھ افسران کی میس میں بیٹھے ہوں، ان میں سے ایک یا دو نماز کے لیے معذرت کریں گے یا چپکے سے نکل جائیں گے۔ فوج میں نماز پڑھنا لازمی نہیں ہے، سوائے ایک یونٹ کی نماز جو ہر جمعہ کو، یہ ایک رواج ہے جو برطانوی دور سے چلا آ رہا ہے۔ یہ شاید بہتر ہی ہو کیونکہ کچھ فیصد افسران کافی غیر مذہبی ہیں، اس لحاظ سے وہ میسوں اپنے گھروں میں آزادانہ طور پر شراب پیا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ بھٹو نے 1977 میں پابندی لگائی۔ کچھ ابھی بھی پیتے ہیں، حالانکہ اس عادت نے ایک سے زیادہ امید افزا افسر کے کیریئر کا خاتمہ کر دیا۔ فوجی ادب میں ایک بار بار آنے والا موضوع یہ ہے کہ افسر کو اپنے مذہب کے بارے میں زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ یہ ایک طریقہ ہے جس سے وہ اپنی عزت بچا سکتا ہے۔ ریٹائرڈ جنرل عتیق الرحمان نے پاکستان کی فوجی اور سیکورٹی پالیسی پر اپنی جامع تنقید میں اس نقطہ نظر کی حمایت کی۔ حالانکہ انہوں نے اسلام کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا، فوجی اعزاز کے لیے ایک ضابطہ اخلاق تیار کرنے کے آغاز کے طور پر ہمارے پاس اس سے بہتر ذریعہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری مقدس کتاب۔ فوجی عزت کے کچھ پہلوؤں کو ان مقدس صفات سے مرتب کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آیات جو انسان کے ساتھ فرائض، قیدیوں کے ساتھ سلوک، سچ بولنا، نتائج سے قطع نظر، راست بازی، عورتوں کے ساتھ سلوک سے متعلق ہیں، ایک بار جب یہ ہر کیڈٹ کو معلوم ہو جائیں جو اپنے تربیتی اداروں سے فارغ ہو رہے ہوں
اور جو انہیں نظر انداز کریں انہیں سخت سزا دی جائے، اور پھر اعزاز کا کچھ تصور فوج میں اپنی جگہ پا لے گا۔ اسلامی تعلیمات کو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں متعارف کروایا گیا، لیکن یہ صرف پیشہ ورانہ اور تعلیمی مضامین کی تکمیل کے لیے تھی۔ ضیاء کی حوصلہ افزائی سے یہ اسٹاف کالج کے نصاب کا حصہ بن گئی۔ مختلف کورسز میں جو موضوعات شامل کیے گئے ان میں خاص طور پر کرنل عبدالیعقوب کے لیکچرز قابل ذکر ہیں۔ بالآخر یہ کتابی شکل میں شائع ہوئے، جس کا پیش لفظ ضیاء نے لکھا، جنہوں نے تربیتی تبدیلیوں کے لیے فکری بنیاد فراہم کی۔ قیوم کے مطابق جو مغربی روایت میں تعلیم یافتہ ہیں ان کی پوزیشن پاکستان میں خاص طور پر مشکل ہے، وہ مسلم اور غیر مسلم ہونے کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ بنیادی تضاد ہے جس سے انہیں آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہیے، کیونکہ زندگی اور ایمان، کیریئر اور مذہب کے درمیان کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ ضیاء اور دیگر کے الفاظ کو دہراتے ہوئے قیوم نے لکھا کہ مغربی تعلیم کو ایک مقصد نہیں سمجھنا چاہیے، اور پاکستانی کو محض پیشہ ور فوجی، انجینئر یا ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے مسلم فوجی، مسلم انجینئر، مسلم ڈاکٹر، مسلم افسران اور مسلم لوگ بننا چاہیے۔ ایک اسلامی فوج ود کویسچن مارک۔ آج پاکستان ملٹری اکیڈمی پی ایم میں تقریباً ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی 30 سال پہلے تھی، سوائے کچھ نئے تعمیر شدہ عمارتوں اور ایک بہت بہتر لائبریری کے، جو ضیاء کے دور میں فوج کے پھیلاؤ کا نتیجہ ہیں۔ 2001 میں ڈائریکٹنگ سٹاف ڈی ایس کا نقطہ نظر اور رویہ تقریباً ویسا ہی تھا جیسے ان کے پیشروؤں کا تھا۔ یہ نوجوان افسران مستقبل کی فوج کے لیے رول ماڈل اور اساتذہ کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں، اور ایک متاثر کن گروپ ہیں۔ حالیہ سال میں ڈی ایس کے صرف ایک رکن نے داڑھی رکھی تھی۔ ان کے ساتھیوں نے مذاق میں ہمارا داڑھی والا کہتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ داڑھی نہیں منڈتے تاکہ روزانہ 2 یا 3 منٹ بچا سکیں۔ یہ وقت بڑھ جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، اور کیونکہ ان کی بیوی کو یہ انداز پسند ہے۔ ڈی ایس کے افراد جیسے ان کے زیر تربیت کیڈٹس اسلام کی پیروی میں مختلف ہوتے ہیں، کچھ نیک ہیں، کچھ کم، اور کچھ شک ہے کہ چند افراد کو شراب کا شوق بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک سخت پیشہ ورانہ معیار پر پورا اتریں اور اس معیار کو کیڈٹس تک پہنچائیں۔ نتیجہ ایک پیشہ ور طور پر قابل فوج ہے، خاص طور پر بنیادی انفینٹری اور کم درجے کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور ایک ایسی فوج جو بڑی حد تک سیکولر ہے۔ نوجوان افسران کی خواہشات سیاسی اور ثقافتی ہوتی ہیں، نظریاتی نہیں۔ کیڈٹس کو پاکستان کی معیاری تاریخ پڑھائی جاتی ہے اور وہ کسی اور تاریخ سے واقف نہیں ہوتے۔ ان کے لیے بھارت ایک ہندو خطرہ ہے جس کی حمایت دنیا کی عیسائی اور صہیونی طاقتیں کر رہی ہیں، جبکہ پاکستان اور اس کے چند حقیقی اتحادی، جن میں سب سے زیادہ غیر اسلامی چین بھی شامل ہے، ایک اعلیٰ نظریے کے تنہا محافظ ہیں۔ تبلیغی جماعت کا افسران کی جماعت میں اثر بڑھ رہا ہے، جیسا کہ اس نے پاکستان اور جہاں کہیں بھی بڑی مسلم آبادی ہو اپنی سرگرمیوں کو پھیلایا ہے، بشمول بھارت کے۔ تاریخی طور پر اسے ایک انتہا پسند اسلامی منصوبہ نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ اسے ایک نیک، آزادانہ طور پر منظم تبلیغی گروپ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جو سعودی عرب کے وہابیوں کی سخت گیر فکر کے مخالف تھا۔ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اسلام پسند سیاسی جماعت اسلامی نے فوج میں دار اندازی کی ہو، لیکن اسلام پسند گروہوں کے فوج، مسلح افواج، پولیس اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی نیم فوجی تنظیموں کو نشانہ بنانے کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ ضیاء نے یہ یقینی بنانے کی کوشش کی کہ جماعت اور دیگر اسلامی گروپوں کو فوج سے باہر رکھا جائے۔ وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ دینداری قابل تعریف ہے، لیکن انہوں نے کبھی باضابطہ طور پر اسلامی معیارات کو ترقی یا بھرتی کے لیے متعارف نہیں کیا۔ یہ مختصر طور پر ان کے جانشین اسلم بیگ کے تحت ہوا، حالانکہ ان کے جانشین آصف نواز جنجوہ نے اس پالیسی کو الٹ دیا۔ جیسا کہ رضوی نوٹ کرتے ہیں، کچھ واقعات نے افسران کی جماعت میں اسلامائزیشن کو تیز کیا۔ ایران میں اسلامی انقلاب جو 1979 میں آیا، اس نے شہریوں اور فوجیوں پر گہرا اثر ڈالا، اور افغان تجربے نے فوجی اہلکاروں میں اسلامی قدامت پسندی کو تقویت دی۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد نے اسلامی جماعتوں اور افغان مزاحمتی گروپوں کے ساتھ کام کیا، اور ISI مزاحمت کو اسلحہ فراہم کرنے اور اسٹریٹجک مشورے دینے کی ذمہ دار تھی۔ جو افسران ضیاء کے دور میں فوج میں آئے تھے وہ اب میجر یا کرنل کے عہدے پر فائز ہیں اور بلا شبہ اپنے پیشروؤں کے مقابلے میں زیادہ قدامت پسند ہیں۔ کچھ حال ہی میں افغانستان یا طالبان جنگجوؤں کی حمایت کرتے ہوئے پائے گئے، جو پاکستانی سرکاری پالیسی کے بالکل برعکس تھا۔ اگرچہ کوئی منظم سروے ممکن نہیں، فوج کے کئی افسران سے رابطے اور ریٹائرڈ افسران اور فوج کے قریب سے دیکھنے والوں سے بات چیت اسلام اور فوجی پیشہ ورانہ مہارت کے سوالات کے بارے میں ایک سادہ نقطہ نظر کی تصویر پیش کرتی ہے۔ زیادہ تر چھوٹے شہروں یا دیہی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایسے افسران اکثر مغرب کی ایک مسخ شدہ تصویر کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، جو ملک میں بڑھتے ہوئے مغرب مخالف جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔
پاکستانی افسران کا ماننا ہے کہ مغرب نے اسلامی دنیا کو اور خاص طور پر پاکستان کو نشانہ بنایا ہے۔ بہت سے اسلام پسندوں کی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان دنیا بھر میں فلسطین، بوسنیا، فلپائن، عراق اور چیچنیا میں صرف اس لیے ظلم کا شکار ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ سادہ لو افسران صہیونی امریکی اتحاد کا تصور رکھتے ہیں اور امریکہ کو مواقع کی سرزمین کے طور پر دیکھنے کے باوجود بہت سے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ واشنگٹن ہندو بھارت کی حمایت کرتا ہے اور اس لیے اب اتحادی نہیں بلکہ پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک خطرہ ہے۔ یہ عقائد افسران کی جماعت میں گہرائی سے جڑیں پکڑ چکے ہیں اور انہیں تبدیل کرنے کے لیے مغرب کے ساتھ طویل عرصے تک رابطے اور ایک زیادہ آزادانہ سماجی اور تعلیمی ماحول درکار ہوگا۔ اگر پاکستانی فوج اسلامی محدودیت کے راستے پر مزید آگے بڑھتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ اسے ان مغربی رابطوں سے منتقل کر دیا گیا ہے جو اس سے پہلے 30 سالوں میں ایک آزادانہ قوت ہے۔ ایک جملے میں نوجوان افسران بڑے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں اور اس حد تک وہ زیادہ اسلامی اور مغرب مخالف ہو رہے ہیں۔ اسلام پسند رجحانات مستقبل میں اہم ثابت ہو سکتے ہیں اگر وہ پاکستان کی کسی اسلامی جماعت سے جڑ جائیں اور اگر معاشرتی بدامنی تیز ہو جائے۔ تاہم فی الحال پاکستان میں فوج اور معاشرے کے درمیان مرکزی مسئلہ اسلام نہیں بلکہ یہ ہے کہ آیا فوج کو اپنے آپ کو دوبارہ متعین کرنے اور دوبارہ ڈھانچہ بندی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے سائز کو کم کرے، اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو برقرار رکھے اور اسے ذہین اور پرجوش پاکستانیوں کے لیے پرکشش بنائے۔ یہاں فوج انہیں سماجی، اقتصادی اور تکنیکی چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے جن کا سامنا وہ دیگر فوجیں کر رہی ہیں جو ایک جوہری سے پہلے کے کم ٹیکنالوجی والے اور انفینٹری پر مبنی ماڈل پر تیار کی گئی تھی۔ تعلیم یافتہ پاکستانی نوجوانوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فوج بعد کی زندگی میں ایک مفید کیریئر کی طرف لے جا سکتی ہے، نہ کہ صرف جنگی مہارتیں حاصل کرنے کا ذریعہ جو بعد کے سالوں میں قابل فروخت نہیں ہو سکتی۔ تاہم اگر ملک میں داخلی بدامنی اور تشدد بڑھتا رہا تو پھر یہ مہارتیں ملک کے مختلف حصوں میں ابھرنے والے فرقہ وارانہ اور نظریاتی طور پر متحرک گروہوں اور جہادی گوریلا تنظیموں کے درمیان مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسلام اور حکمت عملی۔ پاکستان کی فوج نے اپنی اسلامی میراث کا جائزہ بھی حکمت عملی کی رہنمائی کے لیے لیا ہے۔ دیگر افواج، خاص طور پر بھارت کی فوج سے زیادہ پاکستانی فوج میں عزت، انتقام اور طاقت کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے۔ ملٹری اکیڈمی میں سکھایا جانے والے اعزاز کا ضابطہ اور ریجمنٹل روایت کو اسلامی حکمت عملی کے پہلو اور پچھلی نسلوں کی عزت اور یاد کے لیے لڑنے کی اہمیت پر زور دینے کے لیے ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بڑے مسلم معاشرے کے لیے بھی فوج کی میراث کا ایک حصہ یہ نظریہ ہے کہ کسی بھی توہین یا زیادتی کا بدلہ لینا ضروری ہے، نہ صرف دشمنوں کی جارحیت کو سزا دینے کے لیے بلکہ پچھلی نسلوں کی قربانیوں کا احترام کرنے کے لیے۔ اگرچہ ضیاء نے اسلامی اور مغربی نظریاتی جنگ کو ہم آہنگ کرنے کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کی اور ان خطوط پر کچھ تحریریں پہلے کے سالوں میں سامنے آئیں، لیکن فوج کا بیشتر حصہ قائل نہیں ہوا۔ 20 سال بعد فوج نے اسلامی حکمت عملی اور فوجی نظریے کو فروغ دینے کی کسی بھی کوشش سے اجتناب کیا ہے۔ حقیقت میں ضیاء کی حوصلہ افزائی سے لکھی گئی بہت سی تحریریں صرف اسلامی اصلاحات کا استعمال کرتی تھیں تاکہ پہلے سے موجود فوجی نظریات اور حکمت عملیوں کو جواز فراہم کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر پاکستانی حکمت عملی کے ماہرین جو اسلام پسند تھے انہوں نے محتاط انداز میں اس بات کی نشاندہی کی کہ جب جنگ لڑنے کے سوال کی بات آتی ہے تو اسلام ایک زیادہ انسانیت پسند اور متوازن مذہب ہے۔ جنگ اور اسلام پر ایک جامع مطالعہ نے بھی اسی نتیجے پر پہنچایا۔ اس کا سب سے دلچسپ استدلال دہشت اور جدید جنگ میں اسلامی طرز عمل کے درمیان تعلق سے متعلق ہے۔ دشمن کے دلوں میں دہشت ڈالنا نہ صرف ایک ذریعہ ہے بلکہ یہ مقصد بھی ہے۔ ایک بار جب ایک دشمن کے دل میں دہشت کی حالت پیدا ہو جائے تو مزید کچھ حاصل کرنے کے لیے باقی نہیں رہتا۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں ذرائع اور مقصد ملتے اور یکجا ہوتے ہیں۔ دہشت دشمن پر فیصلہ مسلط کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ وہ فیصلہ ہے جسے ہم اس پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نتیجہ قرآن کی کچھ آیات کے مطالعے سے اخذ کیا گیا جن میں دہشت کا ذکر آتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انفال آیت 12 کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے: یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا۔ یہ داؤد کے ترجمے سے زیادہ مختلف نہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو اپنا ارادہ ظاہر کیا اور کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، ایمان والوں کو حوصلہ دو، میں کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا۔ تاہم قرآن کے ایک جامع ایڈیشن میں جس کی تعریف ضیاء نے خود کی تھی، لفظ دہشت کو اکثر خوف یا ہیبت سے تبدیل کر دیا گیا۔
جیسا کہ سورہ انفال کی آیت 12 جہاں اسے خوف کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی کی، میں تمہارے ساتھ ہوں، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دوں گا۔ اس بات کا جائزہ لینا کہ دہشت کو جنگ کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کشمیر کے بھارتی زیر انتظام علاقوں میں سرگرم عسکری گروہوں کے لیے پاکستانی حمایت کا جواز فراہم کرنے میں مدد ملی، اور شاید بھارت میں بھی۔ اگر قرآن میں دہشت کی اجازت ہے تو یہ ریاستی طاقت کا ایک جائز ذریعہ ہے۔ یہ موقف عوامی طور پر شاید زیادہ ظاہر نہ ہو، لیکن فوج میں اسے بڑے پیمانے پر قبول کیا جاتا ہے۔ بہت سے افسران دہشت کے تصور اور پاکستانی حکمت عملی کے درمیان ایک ربط محسوس کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں ایک ایسی حکمت عملی جو دشمن کے دلوں میں دہشت نہ ڈال سکے، اس میں بنیادی خامیاں اور کمزوریاں ہوں گی، اور اس کا جائزہ لے کر اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید برآں یہ معیار ایٹمی اور روایتی جنگوں دونوں پر لاگو ہونا چاہیے۔ اس طرح دہشت کو پاکستان کی ایٹمی حکمت عملی کا ایک حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے لیے ایک وسیع حکمت عملی ہے۔ پاکستانی افسران نے ایٹمی جنگ کے بارے میں نظریات پیش کیے ہیں، جیسے بڑھتے ہوئے ایٹمی حملے، محدود ایٹمی جنگ، اور ایک بڑی بھارتی بختر بند حملے کے خلاف پہلے حملے کی باتیں، لیکن وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ایٹمی دھمکیوں سے باز رکھنے کی حکمت عملی اہم ہے اور بھارتی شہروں پر حملہ کرنے کی دھمکی دی جا سکتی ہے۔ پاکستانی فوج کے افسران سختی سے اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کے ایٹمی پروگرام کو پاگل یا غیر ذمہ دارانہ کہا جائے۔ وہ اپنے ہتھیاروں کو فوجی حکمت عملی کے تناظر میں دیکھتے ہیں، نہ کہ مذہبی تناظر میں۔ حالانکہ کچھ افسران ان ہتھیاروں کو قیامت کے منظر ناموں میں بیان کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ پاکستانی حکمت عملی کے ماہرین نے جہاد کے تصور کا بھی جائزہ لیا ہے۔ اگرچہ اسے پاکستانی فوجیوں کو متحرک کرنے کے لیے ہمیشہ ایک نظریاتی سطح پر استعمال کیا گیا ہے، لیکن معاصر پاکستانی حکمت عملی میں جہاد کی مطابقت کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ ضیاء کے قریبی مشیروں میں سے ایک وکیل AK بروہی نے جہاد پر وسیع پیمانے پر لکھا اور اسے انصاف پسند جنگ کے نظریے سے جوڑنے کی کوشش کی۔ کچھ اسلامی مصنفین کے لیے جہاد وہ مذہبی فریضہ ہے جو قرآن میں مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے، اور وہ ان لوگوں کے خلاف جنگ کریں جو اسلام کے عقائد کو قبول نہیں کرتے۔ تاہم بروہی نے اس کی لبرل اسلامی تشریح پیش کی۔ قرآن انسان کو برائی کی قوتوں کے خلاف جدوجہد کرنے اور مسلمانوں کے مفادات کے دفاع کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وسیع معنوں میں اس کا مطلب ہے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، اللہ کے مقاصد یا احکامات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا۔ جہاد کے بہت سے پہلو ہیں، اور طاقت اس کی طرف سب سے زیادہ شدت والی شکل ہے۔ حقیقت میں جب جہاد کی ترغیب دی جاتی ہے تو اسلامی روایت یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ عالم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے۔